अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 स्पोर्ट्स इनकाउंटर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन वाहिद। आज के प्रोग्राम में हमने 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ कौमी टीम की सिलेक्शन है। 6 सितंबर 2021 को कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया, जिससे कौमी टीम के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन बाबर आजम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी के साथ होने वाली अपनी पहली ही मुलाकात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने मुंतखब स्क्वाड को ही सपोर्ट करने का कहा और उन्होंने कहा जो स्क्वाड मुंतखब कर दिया गया है अब इसी को ही हमें सपोर्ट करना है और इन्हीं लड़कों को ही वर्ल्ड कप खिलाना है। उसके बाद कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी एक निजी टीवी चैनल में कौमी टीम के मुंतखब करदा स्क्वाड को ही बैक करने का कहा। वो बोले जिन लड़कों को मुंतखब किया गया है हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि यही हमें वर्ल्ड कप भी जितवाएंगे। लेकिन नेशनल T20 कप में होने वाली बुरी परफॉर्मेंस, जिसमें आजम खान, खुशदिल शाह और मोहम्मद हसनैन की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा ना किया गया, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी। जिसके बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बात को मान लिया गया और कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड में 8 अक्टूबर 2021 को 3 तब्दीलियां की गई। मोहम्मद हसनैन की जगह हैदर अली और आजम खान की जगह सरफराज अहमद को कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया, जबकि फ़खर जमान को खुशदिल शाह की जगह रिजर्व पैनल से निकालकर कौमी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद उससे अगले ही दिन सुहेब मकसूद इंजर्ड होकर कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक को भी कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। ये सारी तब्दीलियां पाकिस्तान टीम का मिडल आर्डर मजबूत करने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी अब कई सवालात जन्म लेते हैं। इस हवाले से बात की जाए, अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान टीम के मिडल आर्डर बल्लेबाज और हार्ड हिटर आसिफ अली के मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात मौजूद हैं कि आखिर कौन है आसिफ अली, जिन्हें कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड से किसी भी परफॉर्मेंस के बिना अभी तक रखा हुआ है, जिन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया। नेशनल T20 कप का जो फाइनल हुआ उसमें और पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले इफ्तिखार अहमद को क्यों कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इस हवाले से कई जहनों में कई सवालात मौजूद हैं, इन सब पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान टीम का चौथा कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम को लाहौर में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान टीम अपने वर्ल्ड कप सफ़र का आगाज़ 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से करेगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच खेला जाएगा 18 अक्टूबर को, जो कि प्रैक्टिस होगा। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ दुबई में ही खेलेगा, जबकि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप के मेन सफ़र का आगाज़ 24 अक्टूबर को करेगा इंडिया के खिलाफ खेलकर, जिसके हवाले से कौमी कप्तान बाबर आजम भी बहुत पुरजोश हैं और उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वो कहते हैं मुझे यही लड़के हैं जिन पर मुझे यकीन है कि ये वर्ल्ड कप भी जितवाएंगे और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अपना पहला मैच भी जीतेगा। इस हवाले से हम बात करते हैं लाहौर के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौलादात कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मौलादात साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। गुड हो गया माशाल्लाह से। सर हमें ज़रा आगाह कीजिएगा, लाहौर में जो पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसके हवाले से हमें बताइएगा, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा इस हवाले से। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब अभी आखिरी रिसेंटली जो 3 तब्दीलियां की गई हैं सरफराज और फ़खर जमान और शुएब मलिक को, तो अब कौमी टीम का जो भरपूर प्रैक्टिस सेशन वो शुरू हो चुका है, वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से इस तब्दीलियों के बाद एक बैलेंस टीम सामने आई है। तो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही मुतवाज़न टीम है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन मौलादात साहब इस हवाले से कुछ लोगों को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आसिफ अली कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से अभी तक बाहर नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनकी किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। ये काफी किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त भी करार दिए जा सकते हैं कि आसिफ अली की अभी तक उन्होंने सिर्फ जो है इंटरनेशनल T20 मैचेस में 16 उनके मैचेस खेले गए हैं, उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है।
جبکہ افتخار جو ریسنٹلی ابھی قومی T20 کے مین آف دی میچ بھی رہے ہیں فائنل میں, مین آف دی ٹورنامنٹ بھی وہی افتخار رہے ہیں. ہاں, تو یہ اس افتخار کے حوالے سے یہ ہے کہ بھی وہ ایک اچھے بیٹسمین ہیں. تو یہ ہے کہ بھی کچھ مواقع دیے گئے ہیں آصف علی کو, اور اسی مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ایک ہارڈ ہٹر کے طور پہ سامنے آتے رہے ہیں, کیونکہ ڈومیسٹک میچز میں اگر ان کی بات کی جائے تو وہ ان کے ڈومیسٹک میچز میں ایوریج کی وجہ سے ان کو ابھی تک ٹیم میں شامل کیا گیا, جبکہ افتخار کو بھی اگر ڈومیسٹک سے دیکھا جائے تو ان کے بھی میچز بہت زیادہ ہیں, ان کی ایوریج 40 سے زیادہ رہی ہے ڈومیسٹک میں, حالانکہ وہ 16 T20 کھیل چکے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کا تقریباً 300 کے قریب سکور رہا ہے. تو اب یہ بنتا تو ہے کہ بھی ان کو شامل کیا جائے. اب یہ سلیکشن کمیٹی پہ منحصر ہے کہ وہ افتخار کو کس اینگل میں لیتے ہیں, اور آصف علی کی اگر ریپلیس کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایک ورلڈ کپ کے لیے ایک ایسی متوازن ٹیم چاہیے کہ جو اچھا پرفارم کر سکے. شعیب ملک, سرفراز اور فخر زمان کے آنے سے جہاں ٹیم بیلنس ہوئی ہے, تو اگر ہم مڈل آرڈر کی بات کریں تو افتخار ایک اچھا اضافہ ہو سکتے ہیں. سر معذرت کے ساتھ ویسے میں آپ سے ایک بات مزید آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیشنل T20 کپ میں اگر افتخار احمد کی پرفارمنس دیکھی جائے, بیٹسمین کے حوالے سے بھی دیکھی جائے تو انہوں نے 409 رن سکور کیے ہیں, وکٹس بھی انہوں نے لی ہیں, اور راؤنڈ پرفارمنس بھی ہے ان کی, ہارڈ ہٹر بھی ہیں, سب سے زیادہ چھکے بھی اس وقت ٹورنامنٹ میں انہی نے لگائے ہیں. تو کیا آپ کا کوئی اس طرح کا خیال ہے کہ سلیکشن کمیٹی یا پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس طرح کے معاملات کوئی ڈسکس ہو رہے ہیں چینجنگ کرنے کے حوالے سے, آپ کے پاس کچھ معلومات ہو اس طرح کی؟ میری جو کل جو بات ہوئی تھی سلیکشن کمیٹی کے ذرائع سے بھی, تو رمیز راجہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر افتخار, کیونکہ ان کی پرفارمنس تھرو آؤٹ اگر ان کو PSL میں بھی دیکھا جائے اور یہ قومی T20 میں بھی دیکھا جائے تو ان کی پرفارمنس بہترین رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے سلیکشن کمیٹی نے, یاد ہوگا کہ جب دورہ نیوزی لینڈ جب ٹیم آئی ہوئی تھی اور انہوں نے قومی T20 کا اعلان کیا گیا تھا, اس میں ایسے کھلاڑیوں کو بھی شامل کر لیا گیا تھا جو کہ اس وقت اہل نہیں تھے, جس کی وجہ سے, اور اس کا جو تھا وہ قومی T20 میں جب یہ ایونٹ ہوا ان میں ان کھلاڑیوں کی کارکردگی سامنے آ گئی, اور اسی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر افتخار کو شامل کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہترین اضافہ ہوگا. سر ویسے ایک اور سوال ہے کہ جو شعیب ملک ہیں اور ہمارے سابق کپتان سرفراز احمد جنہوں نے ہمیں چیمپئن ٹرافی بھی جتوائی تھی, وہ بھی نمبر 6 پر بیٹنگ کرتے ہیں اور شعیب ملک بھی نمبر 6 پر بیٹنگ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا مڈل آرڈر, دونوں مڈل آرڈر کے اچھے بیٹسمین ہیں, سرفراز کی لاسٹ ایوریجز دیکھی جائیں, بے شک وہ انٹرنیشنل لیول ہوگا یا ڈومیسٹک انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, تو کس کو پریفر کیا جائے گا سکواڈ میں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اگر سرفراز ایک متبادل کے طور پر وکٹ کیپر ہیں, اور کیونکہ ہمارے پاس رضوان اس وقت جو اگر فرسٹ پروفیشنل ہوگی تو وہ رضوان ہوں گے, تو مڈل آرڈر میں شعیب ملک کو کھلائے جانے سے فی الحال سرفراز کی جگہ نہیں بنے گی, کیونکہ ہمارے پاس وکٹ کیپر کے وہ متبادل ہیں, وہ نہ کہ ایک مڈل آرڈر کے لیے شامل کیے جائیں گے. خدا نہ خاصہ اگر رضوان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا, کیونکہ رضوان ایز اے اوپنر اس وقت ٹیم میں شامل بھی ہیں اور وکٹ کیپر بھی ہیں. تو مڈل آرڈر کے لیے شعیب ملک, افتخار اگر شامل کیا جاتا ہے تو یہ بہت مضبوط ٹیم ہو جائے گی. جی گڈ ہو گیا. سر ویسے یہ جو بھی سنیریو بیسڈ میچ ہوئے تھے اس میں وہ شہین شاہ افریدی کی بال لگنے سے محمد رضوان زخمی ہو گئے تھے تھوڑے سے, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہو آپ کے پاس؟ نہیں, وہ اتنی کوئی سیریس انجری نہیں تھی, تو ابھی وہ بھرپور پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے یہ تھا کہ بھئی وہ 1-2 دن کا تھا ان کو, وہ صرف ایک معمولی سی پین جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے, لیکن اب وہ بہتر ہے. سر اس موقع محل پر تو لگ رہا تھا شاید چوٹ بہت زیادہ شدید ہے, جس طرح نہیں, اس میں یہ تھا میری لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ایسی کوئی میجر انجری نہیں ہے, تو وہ گیند لگنے کی وجہ سے سوجن ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی میجر انجری نہیں ہے. اچھا سر, ایک عمومی سوال جو ہمیشہ ہر ورلڈ کپ کے درمیان پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس بار آپ کو پاکستان ٹیم میں پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ وہ انڈیا کو ہرا پائے گی ورلڈ کپ میں؟ اگر میں T20 کے حوالے سے بات کروں تو ہماری ٹیم بہت بیلنس ہے, اور ایز اے پاکستانی اور سپورٹس ایک لور ہونے کے ناطے بھی تو میں تو امید ہی رکھوں گا کہ ہماری قومی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ جیتے. لیکن اس میں جو اس دفعہ دوسری ٹیمیں بھی ہیں ان کے بھی بیلنس جو ہے, لیکن اس وقت ہمارا اگر ہم اسکواڈ کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ہماری ٹیم میں 4 آل راؤنڈر, پھر بیٹسمین اور اسی طرح بہت ہی بہترین بالنگ اٹیک ہے. جی تو ہمیں, اور جس طرح ان کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے رمیز راجہ صاحب, کیونکہ ایز اے وہ کرکٹر بھی ہیں, کمنٹیٹر بھی ہیں, اور وہ دیکھیں میدان میں رہنے والا شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے فیلڈ پوزیشن اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو کس طرح اس نے ٹیکل کرنا ہے, اور اس حوالے سے ان کی بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں
کپتان بابر اعظم کے ساتھ. تو ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہماری قومی ٹیم ورلڈ کپ جیت کے واپس آئے. انشاءاللہ. سر آپ نے بہترین بالنگ کی بات کی، تو ہم بالنگ کی طرف اگر جائیں تو ہمارے پاس وہاں پہ بھی تھوڑے سے لنک موجود ہیں. مثال لنک موجود ہیں جیسے کہ ہمارے پاس حارث رؤوف ہے، اس کی جو لاسٹ میچز ہیں، جتنے بھی گزشتہ میچز گئے ہیں، نہ ہی نیشنل T20 میں کوئی اچھا پرفارم کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ایک ایونٹ کو بیس بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ بعض وقت ہو جاتا ہے کہ آپ کی بالنگ بعض وقت کلک نہیں کرتی. یہ اب اگر میں بات کروں یو اے ای کی وکٹس کی، جی اس میں حارث رؤوف حسن علی کے ساتھ یا شاہین شاہ افریدی کے ساتھ، یا اگر وسیم جو ایک ہمارا نیا اضافہ ہے اس کی اگر وہ شامل کیا جاتا ہے، ہاں جی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ حارث رؤوف کلک کر جائیں گے. اس میں ہمیں یہ ہے کہ بعض وقت ایسے پاکستان میں جب اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو ہیں وہ بیٹسمین کو سپورٹ کیا وکٹ نے. تو جو کہ یو اے کی وکٹ ہے اس میں جہاں تک ہے وہاں پہ اسپنر اور یا بہت تیز بالر وہ کامیاب ہوں گے، اور وہ وکٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو حارث رؤوف کو آپ ابھی میجر اس طرح بال کاؤنٹ کریں کہ حسن علی، شاہین شاہ افریدی، اس کے بعد حارث اور پھر وسیم آتے ہیں. تو یہ 4 فاسٹ بالر ہماری ٹیم میں ہونا ضروری تھے. اب چونکہ محمد عامر کا ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور پھر وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات اظہار کر چکے ہیں، تو اگر وہ ٹیم میں اضافہ ہوتے تو شاید حارث رؤوف نہ ہوتے تو یا وسیم نہ ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حارث رؤوف ابھی ٹیم میں ایک اچھا وہ ٹھیک ہے اور وہ انشاءاللہ کلک کریں گے. سر ویسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد وسیم جونیئر جو ہیں ان کی ٹیم میں جگہ بنے گی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو شاداب خان ہے وہ نائب کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کے، وہ آلریڈی ٹیم پلینگ 11 کا ہمارے حصہ ہوں گے. اور یو اے ای کی اگر پچوں کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے عماد وسیم کو بھی ہر حال میں کھلایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر کیونکہ اس وقت ہماری جو سلیکشن ہے اور جو ہماری ٹیم ہے اس میں ہماری جو 3 میجر کھلاڑی، اس میں محمد حفیظ اور شعیب ملک، اور اگر سینئر کے بات کی جائے تو یہ سرفراز. اس کے بعد آپ کی جو بات آئے گی سلیکشن کے حوالے سے موقع پر جو آپ کی پلینگ 11 ہوگی وہ پچ کی کنڈیشن دیکھ کو ہی کی جائے گی. تو اس حساب سے وسیم کیونکہ اس کی ڈومیسٹک میں پرفارمنس اچھی رہی ہے تھرو آؤٹ، وہ پی ایس ایل میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں، کے پی ایل میں بڑا اچھا پرفارم کیا انہوں نے. ہاں جی، تو وہ اس حوالے سے ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے. تو یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھرو آؤٹ جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہی ٹیم کی سلیکشن کی جاتی ہے. تو وسیم ایک اچھا اضافہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے کیلیبر کے ابھی تک اور کوئی بالر، ان کی دھانی جو ریزرو میں رکھا گیا ان کی ابھی اتنا اسی شامل نہیں کیا جا رہا. ان کی ڈومیسٹک میں جو پرفارمنس ہے وہ کم رہی ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی اس نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا اس بیس پہ اگر اس کو متبادل ضرور رکھ لیا گیا، لیکن وہ وسیم اور ان کا اگر کمپیریزن کیا تو وسیم دھانی سے فی الحال بہتر ہے. بہت شکریہ مولادات قریشی صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. جی ناظرین، آپ نے رائے جانی لاہور کے سینئر سپورٹس جرنلسٹ مولادات قریشی صاحب کی پاکستان ٹیم کی سلیکشن، پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ کی تیاریوں اور پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ میں ممکنہ پلینگ 11 کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے. تب تک کے لیے خدا حافظ.